बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का दिन है और पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान और लाहौर शहर में भी आज का दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस निकाले जा रहे हैं, वाक़या करबला में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश की जा रही है और अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार किया जा रहा है। आज भी पूरे लाहौर शहर में सबीलें लगाई जा रही हैं, मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है और सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को जो वाक़या करबला पेश आया, जहाँ पर हक़ व बातिल की लड़ाई थी और बज़ाहिर उस वक्त तो ये समझा जा रहा था कि शायद बातिल ने फतेह हासिल कर ली है, लेकिन वक्त ने ये साबित कर दिया कि बातिल चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आखिर हक सच की हमेशा जीत होती है। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा की बात करेंगे, मुहर्रमुल हराम के महीने की बात करेंगे, वाक़या करबला की बात करेंगे कि आज के दौर में मुसलमानों को वाक़या करबला से क्या सीखने की ज़रूरत है। सब्र व इस्तकामत की जो मिसाल वाक़या करबला से हमें मिलती है, आज का इंसान उससे किस हद तक सबक हासिल कर सकता है। जय्यद उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अल्लामा नाज़िम रज़ा साहब हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा की अहमियत व फजीलत आप बयान फरमा दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम आशूरा यानी सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को जो एक अजीम सानिया वाक़या हुआ जी, कि जिसमें फ़र्जंद रसूल हुसैन इब्न अली को कत्ल कर दिया गया उनके 72 साथियों के साथ। हकीकत में इस वाक़या को समझने के लिए और करबला को जानने के लिए और यहाँ से दर्स लेने के लिए हमें ज़रूरत है ख़ुद हुसैन इब्न अली को समझने की, कि हम जब तक नवासे रसूल की मार्फत हमें नहीं होगी, हम नहीं जानेंगे कि वो शख्सियत कौन सी शख्सियत थी, फ़र्जंद रसूल कौन थे, उनके बारे में ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने क्या फ़रमाया है, उनकी शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस अज़मत के मालिक हैं, किस मर्तबे के मालिक हैं, खुदा के नज़दीक, खुदा के नबी के नज़दीक, रसूल आज़म के नज़दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम करबला के वाक़े से बहुत से दर्स ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। मुसलमान करबला के इस वाक़े से अजीम तरबियत के दुरूस को जो है वो हासिल कर सकते हैं। बेशक। इसलिए हमें एक दो चीज़ें जो है उसकी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि नवासे रसूल हैं कौन, कौन थे हुसैन। तो मैं मुख्तसर वक्त में ये बयान करूँगा कि फ़र्जंद रसूल के बारे में ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने फ़रमाया है कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। और इसके अलावा ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने अपने नवासे हुसैन इब्न अली के बारे में फ़रमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं था पैगंबर इस्लाम का जी, कि ये मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा है, तो इस एतबार से नहीं। हकीकत में यहाँ पैगंबर इस्लाम एक अजीम जो है वो दर्स देना चाह रहे थे, सही, कि मेरे बाद मेरे नवासे ने जो काम करना है उससे अगर दर्स लेना है तो ये ना समझना ये हुसैन कर रहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये समझ लेना कि जैसे मेरा नवासा हुसैन खड़ा है जहाँ पर खुद पैगंबर खड़ा है। जहाँ अगर हुसैन इब्न अली कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो ये समझ लेना कि अल्लाह का रसूल वहाँ पे खड़ा है। करबला के वाक़े में ये समझना कि मेरा नवासा हुसैन जो है वो हर मकाम पर वो ख़ुद अकेला नहीं है बल्कि अपने नाना के साथ मौजूद है। तो पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाकर, और इसके अलावा भी बहुत से मकामात में खुतबा देते हुए हुसैन इब्न अली को आते हुए देखा तो खुतबे को छोड़ देना और तर्क करके अपने नवासे को अपनी गोद में बिठा लेना। फिर नमाज की सूरत में, नमाज में सजदे में हैं और सजदे में अब जब नवासा जो है वो पुश्त पे आके सवार हो जाता है तो वहाँ पर भी ये नहीं है कि बच्चा है तो बच्चे की वजह से जो है वो उसको तो उतार दिया जाता है, नमाज ख़राब ना हो जाए। लेकिन तारीख़ ये कहती है कि पैगंबर इस्लाम ने वहाँ पर अपनी नमाज के अजीम तरीन रुकन सजदे को तूल दे दिया, इतना तूल दिया
کہ بعض روایات میں موجود ہے کہ 70 مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور جب حسین خود اترے ہیں تو پھر پیغمبر نے اپنا سر جو ہے وہ اٹھایا ہے سجدے سے۔ تو یہ باتیں، یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ حسین ابن علی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، لہذا حسین ابن علی کی زندگی اور ان کا یہ کارنامہ اور ان کا کربلا کے میدان میں آ کر قربانی دینا در حقیقت مسلمانوں کی نجات کا سبب تھا۔ مسلمان اگر صبر اور استقامت کو لینا چاہتے ہیں، مسلمان اگر جو ہے وہ نظام زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اگر اپنے افرادی طور پر اور یا اجتماعی طور پر نظام مملکت، نظام حکومت، نظام جو ہے وہ اجتماعی میں یا اپنے گھروں میں، اور ہر شخص اپنے اپنے جو ہے وہ امور میں زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے، تو اگر حسین ابن علی کو اپنا نمونہ عمل قرار دے لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ در حقیقت حسین ابن علی کی سیرت حسین ابن علی کی سیرت نہیں ہے، یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے مسلمانوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ماڈل ہے، اور پھر نبی نے جس کو ماڈل بنایا اپنے بعد وہ کون تھے؟ اپنی اہل بیت، اور اہل بیت میں سے نمایاں افراد علی ابن ابی طالب اور ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے ایک نواسے حسن علیہ السلام، اور یہ حسین کے جن کی شہادت کی خبر پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی کہ یہ میرا نواسا اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے اپنی قربانی دے گا، اور اس کی قربانی کے بغیر یہ اسلام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، اس وقت جب واقعہ کربلا کا سانحہ ہوتا ہے اس وقت تو بظاہر یوں لگا، سب خوشی منانے لگے کہ جیت گیا ہے باطل، لیکن وقت گزرتا گیا اور وقت نے ثابت کیا کہ سچ کی لڑائی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اور باطل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آخر وقت آتا ہے کہ حق سچ ہی مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ حقیقت میں دنیا کے جو اصول ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور خدائی اصول کچھ اور ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے، کامیابی کس کو سمجھتی ہے کہ افراد زیادہ ہیں، قوت زیادہ ہے، طاقت ظاہری طور پر زیادہ ہے، تو جس کے پاس یہ ظاہری اسباب ہیں اور یہ ظاہری چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے اور وہ کامران ہے۔ حقیقت میں خدا کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے، یہ قواعد نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک حق پر اپنی جان کو قربان کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ فرد واحد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ تو اگر آپ انبیاء کے جو ہے وہ سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ بتکدہ میں جا کر تنہا، یک و تنہا جا کر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے جو ہے وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پوری مملکت اس وقت کی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے خلاف ہو جاتی ہے۔ در حقیقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو آگ میں جلا کر شاید کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم تن و تنہا ہے، ایک بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کامیاب اور کامران صورت میں جا رہا ہے، آگ میں ڈلنے کے لیے بھی، آگ میں ڈلنے کے لیے بھی وہ سمجھتا ہے کیونکہ میں نے جو حق بیان کرنا تھا وہ کر دیا، میں نے جو سبق دینا تھا وہ دے دیا۔ وہ کیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں جتنے شریک بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے خدا، وہ باطل ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، لہذا ان کا کلا کما کرنا، ان کو ختم کرنا جو ہے یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ تو کربلا کے میدان میں بھی در حقیقت یہی صورتحال، لوگ یہ سمجھ رہے تھے یزید کا بہت بڑا لشکر ہے، روایات کے مطابق 30,000 سے اوپر 1,00,000 تک جو ہے، اس سے زیادہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنے لوگ موجود تھے، کتنے اس کے سپاہی موجود تھے، لیکن مقابلے میں کتنے تھے؟ صرف 72۔ حسین ابن علی اکیلے ہیں، لیکن دنیا آج اس وقت اگرچہ ظاہری طور پر یہ سمجھا جا رہا تھا حسین قتل ہو گئے، یزید کی فوج نے جو ہے اپنا کامیابی حاصل کر لی ہے، حقیقت میں ہوا کیا؟ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، حسین قتل نہیں ہوئے، اس نے یزید کو ختم کیا، یزید کو ہی نہیں مارا، یزیدیت کو ختم کر دیا۔
یزید کیا تھا؟ یزید در حقیقت ایک باطل کا نام ہے، ایک فرعونیت کا نام تھا، ایک استعماریت کا نام تھا۔ یزید چاہتا تھا توحید کو مٹا دوں، یزید چاہتا تھا قرآن کا نام ختم کر دوں، یزید کا یہ مقصد تھا کہ میں وحی کو ختم کر دوں، قرآن کی آیات کو ختم کر دوں، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اسلام کے احکام ہیں میں ان کو ختم کر دوں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ دشمن خدا تھا، دشمن دین تھا۔ اس نے یہی چاہا کہ شاید میں حسین کو قتل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا حقیقت میں۔ تو لہذا حق اور باطل کی جنگ اگرچہ ظاہری طور پر جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں یہی نظر آئے کہ باطل کامیاب ہو گیا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل بھاگنے ہی والا ہے، حق ہی بلند ہوگا، حق ہی انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ علامہ صاحب، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی ان کے ساتھیوں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کو اجازت دی کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ ایک شخصی آزادی، ایک انفرادی آزادی کی بہت بڑی مثال قائم ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی حقیقت میں کربلا کا واقعہ، جنگ کربلا جو ہے وہ عام واقعات میں شمار نہیں ہوتا، جی، عام واقعہ نہیں ہے، عام جنگ نہیں ہے۔ حسین ابن علی نواسہ رسول اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور جن کا انتخاب کر رہے ہیں وہ عام افراد نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر فرزند رسول نواسہ رسول نے یہ فرمایا تھا، میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے، میرے ساتھ وہی آ سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں ذرا برابر بھی کوئی نقص اور خامی نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک میرے مولا نے حسین ابن علی نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، اگر کسی میرے ساتھیوں میں سے آپ نے کسی کا 1 درہم و دینار بھی دینا ہے، وہ مقروض ہے، تو وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جائے پہلے وہ ادا کرے، وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد پھر میرے ساتھ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی در حقیقت یہ جو حق کا مارکا جیتنا چاہ رہے تھے، یہ حقیقت میں حق والوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، وہ کہ جو اپنی جان کا نذرانہ دین کی خاطر پیش کریں، اپنی جان کو جو قربان کر دیں، اور جن کے سامنے موت کچھ نظر نہ آئے، جیسے کہ کربلا کے میدان میں جو ہے وہ اگر حسین ابن علی نواسہ رسول اپنے بھتیجے شہزادہ قاسم سے، جیسے کہ آج جو ہے وہ انہی ایام میں سے وہ ایام اور شہادت پڑھی جاتی ہے، تو میرے مولا اپنے شہزادے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو شہزادہ قاسم فرماتے ہیں کہ موت احلی من الاصل، میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ وہ افراد تھے حسین ابن علی کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنے جان دینے کے لیے خود آگے بڑھ رہے تھے، وہاں موت سے نہیں ڈر رہے تھے بلکہ موت ان سے گھبرا رہی تھی، موت ان سے ڈر رہی تھی۔ تبھی تو عاشور کی شب میں حسین ابن علی نے جب وہ جو ہے وہ نام لکھنے شروع کیے کہ شہداء میں کن کن کے نام ہیں، تو سب آگے آگے آ کر اپنا نام سب سے پہلے لکھوانا چاہتے تھے کہ شہیدوں میں میرا نام آئے۔ وہاں گھبراہٹ نہیں تھی، وہاں یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ مجھے زبردستی موت کی طرف بھیجا جا رہا، نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی پسند سے موت کا انتخاب کر کے عاشور کے دن سب شہداء نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی قربانی کو جو وہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آج کے دن کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ امت مسلمہ کو، ہمارے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، عاشور کا دن در حقیقت کسی مسلک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ صحیح۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عاشور کا دن جو ہے وہ اہل تشیع ہی منانا چاہیے اور وہی منائیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور مسلک یا کوئی اور فرقہ جو ہے اس کو جو ہے وہ نہ منائے، نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول کسی ایک مسلک کا نہیں ہے۔ امام حسین ابن علی صرف شیعوں کا نہیں ہے، حسین ابن علی تو فرزند رسول ہے، اور جس مسلمان کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نواسہ رسول ان کا ہے، ان کے امام ہے وہ۔ تو لہذا
حقیقت میں یہ کربلا ایک پیغام ہے وحدت کا، کربلا ایک پیغام ہے کامیابی کا، کربلا ایک پیغام ہے جو ہے وہ نمونہ عمل لینے کا۔ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کس چیز کا؟ کہ دیکھو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، چاہے تم فرد واحد ہی کیوں نہ ہو، اگر کم بھی ہوگے پھر بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ باطل ہمیشہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا، حق ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو سب مسلمانوں کو اگر سیرت پیغمبر اسلام کو لینا ہے تو سیرت حسین ابن علی کو لیتے ہوئے وحدت، یگانگت اور اتحاد کا درس لیتے ہوئے کربلا سے ہمیں ایک ہو کر چلنا چاہیے، ہمیں محبت کے ساتھ مل جل کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں اور پچھلے عرصے میں یہی ہوتا تھا کہ اس میں شیعہ بھی سبیلیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اہل سنت بھی سبیلیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ماتمیوں کو جو ہے وہ پانی پلاتے ہوئے سب نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہی چیز اگر جو ہے حسین ابن علی کی خاطر، نواسہ رسول کی خاطر ہمیں درس اتحاد اگر لینا ہے تو وہ کربلا کے واقعے سے مل سکتا ہے، نواسہ رسول سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور اپنے ملک میں اتفاق و اتحاد و محبت کے ساتھ تبھی رہ سکتے ہیں اگر کربلا سے درس لیں گے۔ بہت شکریہ علامہ ناظم رضا صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے، گفتگو آپ نے سنی ہے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ قاسم بلوچ صاحب ہے، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو فلسفہ شہادت پر روشنی فرما دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین کرام، آج ہم فلسفہ شہادت کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے جس کے بارے میں اللہ کا پاک کلام ہمیں یہ فرماتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو جی، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بہت بڑی تاریخ کی ایک قربانی دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے یکم پہلی تاریخ کو جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا درست نہیں سمجھا اس کے خلاف ڈٹ گئے، اور پھر ڈٹے ایسے کہ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کو مانا نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جی۔ اور شہادت یہی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر جب کسی چیز کو آپ غلط سمجھیں اور کسی چیز کو آپ درست سمجھیں، پھر اس درست چیز پر آپ بالکل ثابت قدم رہیں۔ اس کے راستے میں چاہے جتنی بڑی رکاوٹیں آئیں، جتنی بڑے مصائب، مصیبتیں، علائم اور جناب پریشانیاں آئیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قربان کروا کر، اپنے اہل خانہ کو شہید کروا کر ہمیں یہ سبق دے گئے۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ جس چیز کو آپ غلط سمجھیں اور اس پر ڈٹ جائیں، پھر اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ کو جس نے کہا کہ وہ میرا رب ہے اور اس پر وہ پھر قائم ہو گیا، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، مدد و نصرت آتی ہے، اور نصرت آئی۔ آج دیکھیں کہ آج تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روشن ہے، نام زندہ جاوید ہے، اور جو اہل بیت اعظام ہیں ان کا نام بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر قائم رہے کہ جس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں،
میرے دل و جگر کا ٹکڑا ہیں۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں اور گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں۔ تو سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، ان سے رہا نہ گیا، ممبر چھوڑ کر تشریف لاتے ہیں، دونوں کو اٹھاتے ہیں اور یہاں پر بٹھایا اپنے زانوں پر، اور فرمایا کہ بے شک مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ اتنے پیارے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ شہادت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں، تاریخ میں، یہ تاریخ جو ہے نا شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان کی اس قربانیوں کی وجہ سے آج یہ ہم تک یہ دین کا پیغام، یہ قرآن کریم کا پیغام، یہ اہل بیت سے محبت کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اور جو شخص ان سے محبت کرتا ہے، ان سے رہنمائی لیتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، یقیناً وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کچھ تیاری بھی کی ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ تیاری اور کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تو کامیاب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو دنیا میں بھی یہی ہے کہ ہم جس کے ساتھ محبت کریں گے، جس کے ساتھ الفت کریں گے، جن کے نقش قدم پر چلیں گے، جن کی تعلیمات کو اپنائیں گے، انہی کے ساتھ قیامت والے دن ہمارا حشر ہوگا اور انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا آخرت بہتر بنا سکتے ہیں۔ بے شک آج ہم جو پستی میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی جو سیرت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ علامہ صاحب، واقعہ کربلا امت مسلمہ کو کیا کیا سبق دے رہا ہے اور زندگی گزارنے کے کیا کیا راستے دکھا رہا ہے؟ جی، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی چیز ایسی دیکھیں جی جو اسلام کے خلاف ہے، جس کو آپ درست نہیں سمجھتے، جس کو آپ درست نہیں سمجھے، اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، اس کے خلاف ڈٹ جائیں اور اس کو کبھی بھی اس کے جو ہے ساتھ مل کر برائی کے ساتھ شامل نہ ہو۔ صحیح۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جس کو غلط سمجھا، جس کو درست نہ سمجھا، اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ اور اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ جو ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ دیکھیں، جب ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں اور اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، تو ہم جب آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، اور خاص کر یہ جو اہل بیت اعظام ہیں جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو یہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس وقت تک ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب ہم صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے محبت نہ کریں۔ اور ان سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اعمال وہ کرتے رہے، جو کام انہوں نے کیے، ہم بھی وہی کریں، ان کے راستوں کو اپنائیں، ان کے راستوں پر چلیں۔ علامہ صاحب، ہمیں خاص طور پر یوم عاشورہ کے حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ گزارش کرنا چاہیں گے سب کو کہ ایک تو اپنی صفوں میں محبت، اتفاق پیدا کریں، کسی بھی شرارت میں زمرے میں نہ آئیں۔ صحیح۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرارت کر کے مسلمانوں کو ان موقع پر لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کبھی ان کی باتوں میں نہ آئے، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ ہم اتنے سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، کسی کے بعد میں اختلاف ہے اس کو اختلاف حد تک رکھیں، اس کو خلاف دشمنی کے حد تک اس کو نہ لے جائیں۔ ہمارے ملک کا تقاضا بھی یہ ہے، ہمارے یہاں پر سب کا معاشرے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت اور بھائی چارے کا درس دیں اور اسی پر کار بند رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی اور کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ قاسم بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یوم عاشورہ کا خاص پروگرام اور آج کے پروگرام کے توسط سے جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، جن سے آج کے دن کے فضیلت، اہمیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور واقعہ کربلا سے
ہم کیا سبق لے سکتے ہیں, آج کا دن ہم کس طرح سے گزار سکتے ہیں, اور آج کے دن کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے ہمیں گزارنی چاہیے, ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یوم عاشوراء کے حوالے سے واقعہ کربلا تو بہت اہمیت کا حامل ہے ہی, لیکن اگر ہم 10 محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو یہ اسلامی تاریخ میں اپنے طور پہ یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی فضیلت, اہمیت بیان فرما دیجیے. جی بہت شکریہ آپ کا. واقعتاً آپ نے صحیح بات کی ہے کہ عاشوراء کا دن جسے ہم 10 محرم کہتے ہیں, یہ تاریخ اسلامی میں واقعہ کربلا سے پہلے بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے. اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات فرعون سے اسی دن ملتی ہے. صحیح. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے. بتایا گیا یہ کیا ہے, تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی, تو اس کی یاد میں ہم آج کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہم سے زیادہ حقدار حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون ہے, اور آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ 10 تاریخ کے عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کو یا پھر 11 تاریخ کو ملا لیں. صحیح. تو اگر ہم دیکھیں تو 10 تاریخ محرم کی یہ پہلے ہی سے نہایت اہمیت کی حامل رہی ہے, اور پھر اس کی تاریخی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب 10 محرم 61 ہجری کو نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے, اور ایک پورا مارکا بپا ہوتا ہے, اور ایک پوری ہسٹری یہاں پہ آ کے اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا دن تاریخ اسلامی میں پہلے بھی نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے, اور پھر تاریخ اسلامی میں واقعہ کربلا کے بعد اس کی اہمیت 2 چند ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں سر یہ بتائیے کہ آج کے دن کو آج کا مسلمان کس طرح سے گزار سکتا ہے, اسے کس طرح سے گزارنا چاہیے جو اسلام کے قریب ترین ہو اور جو بہترین ہو. دیکھیے, یہ بات تو بالکل واضح رہنی چاہیے کہ آج کے دن کو یعنی 10 محرم کے دن کو اس طرح گزارا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تازہ ہو جائے. صحیح. باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہونی چاہیے. نہ صرف طاقت ہو بلکہ جرت ہو کے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے. صحیح. آج کے زمانے کے جتنے بھی یزید ہیں ان تمام کو للکارنے کی طاقت مسلمان میں ہونی چاہیے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا مسلمانوں میں ایک ایسی جرت اور بے باکی پیدا کرتا ہے, جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح متبع اور پیروکار ہے وہ کبھی بھی باطل کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا, وہ ہمیشہ سینہ سپر ہو کے باطل کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے کریکٹر کی کہ اس واقعہ کربلا سے مسلمانوں کے اندر کیا جوہری تبدیلی آنی چاہیے, تو مسلمانوں میں ایک یہ بھی بڑی اہم تبدیلی آ جانی چاہیے کہ وہ ان عبادات کو جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا, ان عبادات کو ہم اپنے وجود سے بار بار کرتے رہیں. جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اس آخری وقت اور آخری لمحے میں بھی نماز کی عبادت کو نہیں چھوڑا. بے شک. آپ کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ آپ نے 25 دفعہ حج ادا فرمایا. پیدل آپ چل کے گئے حج ادا کرنے کے لیے,
اور پھر جب ہم آپ کی سخاوت کو دیکھتے ہیں اور آپ کی فیاضی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جس طرح کی فیاضی کا اظہار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں ایسی فیاضی اہل بیت کے ہاں کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اتحاد اتفاق کی بات کریں، اس وقت امت مسلمہ میں ہم سب میں اتحاد اتفاق کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، اور ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں؟ اور اگر اسی ساری سچویشن کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ، کہ انہوں نے کس طرح سے ان کا ساتھ دیا کہ مشکل حالات آگے، لیکن اتحاد تھا، اتفاق تھا، اور وہ آج تک ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کی لازوال قربانیوں کو۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جی، اتحاد کا عنصر اور اتفاق رائے کا پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ صحیح۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں کئی وجوہات کی بنیاد پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پاتا۔ اس اتفاق رائے پیدا نہ ہونے کے بنیادی اسباب میں ایک مذہبی افتراق ہے، صحیح، دوسرا سیاست کے حوالے سے ایک دوسرے کو عدم قبول کی پالیسی ہمیں نظر آتی ہے، اور تیسرا معاشرتی طور پہ ہم معاشرے کی تقسیم کو دیکھتے ہیں، اور چوتھا اس میں کسی حد تک لسانی ایک بنیاد بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی، تو جب ہم ان چاروں باتوں کا انالیسس کریں، پچھلے کئی برسوں میں جو پاکستان نے وار آن ٹیرر لڑی ہے، اس کی بنیاد دیکھا جائے تو مذہب کو بنایا گیا۔ پیغام پاکستان نے پاکستان میں رہنے والے مذہبی عناصر کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا، اور ان میں آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمیں اب پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انسانیت کا درس مل رہا ہے سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو افتراق واضح طور پہ نظر آ رہا ہے وہ ہمیں سیاسی میدان میں نظر آ رہا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان نے ترقی کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو پھر حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم حزب اقتدار کو ہی لے لیں اور حزب اختلاف کو بھول جائیں، یا حزب اختلاف اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے، حزب اقتدار کو بھول جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج کے اس دنیا کی تیز ترین ترقی کی دوڑ کے اندر پاکستان بہت پیچھے رہ چکا ہے، اور یہ چار بنیادیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اگر ہم انہیں صحیح طور پہ مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں نہایت آسانی کے ساتھ ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور یہی چیز جب ہم واقعہ کربلا سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، کہ وہاں پہ چاہے تھوڑے تھے آپ کے ساتھی، لیکن وہ سارے کے سارے اتفاق رائے کے ساتھ ایک ہی نظریے کے اوپر اور ایک ہی شخصیت کے پیچھے متحد نظر آ رہے تھے۔ آج بھی ہمیں ایک شخصیت کو چن کے اس کے پیچھے اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا اتفاق رائے اگر پیدا ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان بہت تیزی کے ساتھ اس ترقی کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا شروع کر دے گا جو کہ اس کے راستے میں بہت بڑے بڑے پتھروں کی صورت میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، واقعہ کربلا خواتین اور بچوں کا کردار بھی بہت اہم رہا، اس پر بھی روشنی فرما دیجیے۔ دیکھیے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیر خوار بچے کی شہادت بھی ہمارے سامنے ہے، دیگر کم عمر کے بچوں کی شہادتیں بھی موجود ہیں جی، اور خواتین میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار انتہائی روز روشن کی طرح عیاں ہے، بے شک، کہ انہوں نے بچے کچھ ایک حافلے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، ان کی ہمت بندھائی۔ امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے انہوں نے آگے تربیت کی ان کی، اور دوبارہ سے اہل بیت کو سٹینڈ کیا، اور پھر جہاں کہیں اہل بیت کا مقدمہ کسی کے دربار میں پیش کرنا ہوا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی فصیح اللسانیت کے ذریعے اور اپنے خطبے کے جوہر کے ذریعے
بڑے عمدہ طریقے سے اپنے مقدمے کو پیش کیا اور اس بات کو باور کروا دیا گیا کہ ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی ہے. انہیں جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جبر کے سامنے کرتے ہوئے انہوں نے جبر کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے اور جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہمیشہ نام اسی کا باقی رہتا ہے جو جبر کا مقابلہ کرتا ہے، اور جو جابر ہوتا ہے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور لوگ اس کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے ہیں. بے شک. ڈاکٹر صاحب، ہم اگر آج کے دور میں اپنی ہی بات کرتے ہیں، اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، عدم برداشت بہت زیادہ عام ہو گئی. کسی ذرا سی بات پہ ہم صبر نہیں کرتے، ذرا سی بات ہم برداشت نہیں کرتے. ذرا سی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ مصیبت میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اور پھر ان کی اتنی خوبصورت آل، ان کو بھی آزمائش سے گزارا گیا اور ہم تو ایک بہت ہی ادنا عام سے انسان ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آزمائش کا ایک پورا پیرایا بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جب ان پہ ان کی مال، ان کی جان، ان کی آل اولاد، ان کی کھیتیوں اور ان کے اثاثہ جات کے اوپر آزمائش آتی ہے تو پھر وہ انتہائی خوش دلی کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اس آیا مبارکہ کے مصداق ہمیں اپنی ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر مصیبت کے اوپر صبر کیا ہے تو اہل بیت نے واقعہ کربلا میں کیا ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب، اس لازوال قربانی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ آج کے معاشرے پر کس کس انداز میں امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اخلاقی برائیاں آ گئی ہیں. صحیح. لوگ منافقت کا شکار ہو چکے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. واقعہ کربلا ہم میں جرأت اور بے باکی پیدا کرتا ہے. صحیح. اور یہ جرأت اور بے باکی انسان کو جھوٹ سے بھی بچاتا ہے، انسان کو نفاق سے بھی بچاتا ہے، انسان کو بے صبرہ ہونے سے بچاتا ہے. اس کے اگینسٹ جتنے بھی اخلاقی طاقتیں اور اخلاقی اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری واقعہ کربلا کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ جرأت اور بے باکی کی خوبی پیدا ہوتی ہے. اور جرأت اور بے باکی کی یہی خوبی اسے باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اور جو اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کے قابل ہو جاتا ہے. سر، فلسفہ شہادت کیا ہے؟ کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، فلسفہ شہادت کو اگر ہم مختصراً بیان کرنا چاہیں تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امام عالی مقام اگر چاہتے تو وہ صلح کر سکتے تھے. صحیح. اگر وہ چاہتے تو وہ آرام طلبی کی زندگی گزار سکتے تھے، بالکل حاصل کر سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو وہ اپنی طبی حیات کو پورا کر سکتے تھے. لیکن کربلا کے اس واقعے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آرام طلبی اور سکون کی زندگی اور آرام سے اپنے معاملات کو حل کیا جانا یہ ایک مسلمان سے مطلوب ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اہل بیت سے. اور اہل بیت سے تو زیادہ تقاضا ہے کہ وہ ان خواص پر عمل کر کے دکھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے میں موجود رہے. اور امام عالی مقام نے ان تمام پہ عمل کر کے دکھا دیا. دیکھیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں شہادت کی موت مروں، مجھے شہادت حاصل ہو. صحیح. اور حضرت امام حسین کی شہادت اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خواہش کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ سر، علماء کرام کی ذمہ داری کس حد تک آپ سمجھتے ہیں اس وقت بنتی ہے جبکہ معاشرہ آپ نے بتایا کہ تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علماء کرام کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں آج کی صورتحال میں؟ دیکھیے، جب ہم علماء کرام کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء حق اور سچ کو بیان کریں، صحیح، وہ اپنے مسلک کے تنگ دائروں سے باہر نکلیں، صحیح، اور اسلام کے بڑے دائرے میں آئیں اور وہ دیکھیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کس طرح قائم رہتا ہے، باطل کس طرح مٹتا ہے، حق اور باطل کی یہ پہچان لوگوں میں کروائیں۔ اور پھر خاص طور پر جہاں تاریخ کے معاملات کی وجہ سے لوگوں میں، علماء میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس اختلاف کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ بسا اوقات اختلاف کی بنیاد تاریخی روایات اور واقعات ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، تو ایسے تاریخی روایات اور واقعات جس کی سند کوئی نہیں ملتی ہے وہ بیس لیس ہے، وہ بے بنیاد ہے، اور بے بنیاد کوئی بھی عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو وہ انتہائی آسانی کے ساتھ ڈھہ جاتی ہے، گرا دی جاتی ہے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور معاشرے میں اس امر کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں کہ انہوں نے متحد ہو کر اتفاق رائے کے ساتھ اور صحیح نقطہ نظر کے اوپر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت چلنے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ کتنے ہم قریب ہیں، کتنے ہم دور ہو گئے؟ دیکھیے، جب ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں سے ایک بہترین اسوہ مساق مدینہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ یہودیوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی مل کر ریاست مدینہ کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی، انہیں اکٹھا کیا، مدینہ کی ریاست کی سیاسی اور معاشرتی معاملات اور معیار کو بلند کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی یہ ریاست جب بھی اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سارے مل کر مدینہ کی اس ریاست کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر جو کوئی اس معاہدے سے ہٹتا ہے اس کا تعلق پھر آہستہ آہستہ ریاست مدینہ سے ختم کر دیا جاتا ہے، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم اگر اسی ماڈل کو پاکستان کے اوپر اپنائیں تو ہمیں بھی مل کر تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر پاکستان کی ریاست، جسے ریاست مدینہ کا ثانیہ آج کل کہا جا رہا ہے، وہ اسی طور پہ قائم ہو پائے گی جب ہم صحیح طور پہ مواخات اور مساق مدینہ کو اس ریاست پاکستان میں لاگو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سر، ہمارے دیکھنے والوں کو آج کے دن کے حوالے سے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، آج کے دن کے حوالے سے یہ کہ آج کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، جنہوں نے نہیں بھی رکھا، وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر، اعزا اقربا کے اوپر رزق کی وسعت کریں، اور رزق کی یہ وسعت ان کے آئندہ آنے والے سال کی تنگی کو دور کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کو لوگ عامت الناس کثیر تعداد میں لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک طرف لوگوں کی کھانے کی ضرورت کو پورا کریں تو دوسری طرف اس اخلاقی اعلیٰ معیار کو اپنانے کی کوشش کریں جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے کیا اور جو آپ کی پوری زندگی میں عیاں رہا۔ اسی اخلاقی معیار کو، درجات کو، خصوصیات کو آج بھی مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ علماء کرام کی گفتگو آپ نے آج خاص پروگرام میں سنی، دیکھی کہ کس طرح سے ہمیں رنگ و نسل کی بنیاد سے بالا تر ہو کر انسانیت کو بنیاد بناتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور جہاں پر پھر حق سچ کی بات ہوگی،
حق کا راستہ چاہے جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، منزل پر ہمیشہ وہی پہنچاتا ہے۔ مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کی بات۔